किताब के बारे में। नवाए उर्दू भाग 1 कक्षा 9 के लिए उर्दू की ध्वनि पाठ्य पुस्तक है। इस किताब में 23 पाठ हैं और 180 सफ़े हैं। हर पाठ के साथ मुसन्निफ और शायर का तारुफ कराया गया है। साथ ही साथ लफ्ज़ो मानी भी दिए गए हैं। इस पुस्तक के पाठों को 4 हिस्सों में बांटा गया है: नस्र, नज़्म, क़ता और मसनवी। नस्र में इंशाइया के लिए 2 चैप्टर्स हैं, अफसाने 2 हैं, मुख्तसर मज़मून 4 हैं और ड्रामा 1 है जिसका नाम है खुदा हाफिज़। नज़्म में 6 गज़लें हैं, 4 नज़में हैं और 1 गीत है। क़ता के लिए 4 चैप्टर्स हैं और मसनवी के लिए 1 चैप्टर है। शुक्रिया। नवाए उर्दू नवी जमात के लिए उर्दू की दरसी किताब। सफ़ा नंबर 1। हिस्सा-ए नस्र। सफ़ा नंबर 2। इंशाइया। अंग्रेजी में इंशाइया और मज़मून दोनों के लिए ऐसे की इस्तिलाह राइज है। इंशाइया अदीब की ज़हनी रौ और अदबी असलूब का आईनादार होता है। इंशाइया निगार जिंदगी की आम या ख़ास बात या कैफियत को अपनी अफ्तादे तबा, इल्मियत और शगुफ्ता निगारी से पुरलुत्फ़ अंदाज में बयान कर देता है। सफ़ा नंबर 3। इब्तिदा में तमसीली इंशाइये भी लिखे गए। इन्हें रमजिये या एलेगरी कहा जाता है। इनकी बेहतरीन मिसाल मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब नहरंगे ख़याल है। सर सैयद, शिबली, हाली और ख्वाजा हसन निज़ामी से लेकर नियाज़ फ़तेहपुरी, सैयद आबिद हुसैन, ख्वाजा ग़ुलामुस सैयदैन, मोहम्मद मुजीब, रशीद अहमद सिद्दीकी और इनके बाद के लिखने वालों की बाज़ तहरीरें इंशाइया भी कही जा सकती हैं और मज़मून भी। कन्हैया लाल कपूर, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, यूसुफ नाज़िम, वज़ीर आगा और मुश्तबा हुसैन वग़ैरह हमारे ज़माने के मुमताज़ इंशाइया निगार हैं। सफ़ा नंबर 4। तारुफ़े मुसन्निफ़। सर सैयद अहमद ख़ां सन 1817 से लेकर 1898 तक। सैयद अहमद ख़ां दिल्ली में पैदा हुए। सैयद अहमद ने अपने ज़माने के अहले कमाल से फैज़ हासिल किया। 1839 ईस्वी में उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार की मुलाज़मत इख्तियार की और मुख्तलिफ मकामात पर काम किया। 1862 ईस्वी में जब वो गाज़ीपुर में थे, उन्होंने एक अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से बनाई। इस अंजुमन का मकसद ये था कि मुख्तलिफ उलूम, ख़ासकर साइंस के उलूम का मुताला किया जाए और इन उलूम को हिंदुस्तानियों में आम किया जाए। 1869 ईस्वी में सैयद अहमद ख़ान 1 साल के लिए इंग्लिस्तान गए। वापस आकर उन्होंने अंग्रेज़ी के इल्मी और समाजी रिसालों की तर्ज पर अपना एक रिसाला तहज़ीबुल अखलाक निकालना शुरू किया। इंग्लिस्तान से वापस आकर सैयद अहमद ख़ां ने अलीगढ़ में 1875 ईस्वी में एक स्कूल खोला। ये स्कूल 1878 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और फिर 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में हिंदुस्तान का एक नुमाया तालीमी इदारा बन गया। 1878 ईस्वी में सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब मिला, इसलिए लोग उन्हें सर सैयद के नाम से जानते हैं। सर सैयद आखिर उम्र तक कौमी काम, कॉलेज की देखभाल और तसनीफ़ व तालीफ में मशगूल रहे। उनकी मुतअद्दिद तसानीफ में आसारुस सनादीद, असबाब बगावत हिंद और सरकशी ज़िला बिजनौर ख़ास तौर पर अहमियत रखती हैं।
ان کے مضامین کئی جلدوں میں مجلس ترقی ادب لاہور سے شائع ہوئے ہیں۔ ان میں سائنس، فلسفہ، مذہب اور تاریخ سے متعلق مضامین ہیں۔ صفحہ نمبر 4، سر سید احمد خاں سن 1817 سے لے کر 1898 تک۔ سید احمد خاں دہلی میں پیدا ہوئے۔ سید احمد نے اپنے زمانے کے اہل کمال سے فیض حاصل کیا۔ 1839 عیسوی میں انہوں نے انگریزی سرکار کی ملازمت اختیار کی اور مختلف مقامات پر کام کیا۔ 1862 عیسوی میں جب وہ غازی پور میں تھے، انہوں نے ایک انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے بنائی۔ اس انجمن کا مقصد یہ تھا کہ مختلف علوم، خاص کر سائنس کے علوم کا مطالعہ کیا جائے اور ان علوم کو ہندوستانیوں میں عام کیا جائے۔ 1869 عیسوی میں سید احمد خان 1 سال کے لیے انگلستان گئے۔ واپس آ کر انہوں نے انگریزی کے علمی اور سماجی رسالوں کی طرز پر اپنا ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالنا شروع کیا۔ انگلستان سے واپس آ کر سید احمد خان نے علی گڑھ میں 1875 عیسوی میں ایک اسکول کھولا۔ یہ اسکول 1878 عیسوی میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج اور پھر 1920 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ہندوستان کا ایک نمایاں تعلیمی ادارہ بن گیا۔ 1878 عیسوی میں سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا، اس لیے لوگ انہیں سر سید کے نام سے جانتے ہیں۔ سر سید آخر عمر تک قومی کام، کالج کی دیکھ بھال اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہے۔ ان کی متعدد تصانیف میں آثار الصنادید، اسباب بغاوت ہند اور سرکشی ضلع بجنور خاص طور پر اہمیت رکھتی ہیں۔ ان کے مضامین کئی جلدوں میں مجلس ترقی ادب لاہور سے شائع ہوئے ہیں۔ ان میں سائنس، فلسفہ، مذہب اور تاریخ سے متعلق مضامین ہیں۔ صفحہ نمبر 6، گزرا ہوا زمانہ، مصنف سر سید احمد خاں۔ برس کی آخر رات کو ایک بڈھا اپنے اندھیرے گھر میں اکیلا بیٹھا ہے۔ رات بھی ڈراؤنی اور اندھیری ہے، گھٹا چھا رہی ہے، بجلی تڑپ تڑپ کر کڑکتی ہے، آندھی بڑے زور سے چلتی ہے، دل کانپتا ہے اور دم گھبراتا ہے۔ بڈھا نہایت غمگین ہے، مگر اس کا غم نہ اندھیرے گھر پر ہے، نہ اکیلے پن پر، اور نہ اندھیری رات اور بجلی کی کڑک اور آندھی کی گونج پر، اور نہ برس کی آخر رات پر۔ وہ اپنے پچھلے زمانے کو یاد کرتا ہے، اور جتنا زیادہ یاد آتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا غم بڑھتا ہے۔ ہاتھوں سے ڈھکے ہوئے منہ پر آنکھوں سے آنسو بھی بہے چلے جاتے ہیں۔ پچھلا زمانہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتا ہے، اپنا لڑکپن اس کو یاد آتا ہے، جبکہ اس کو کسی چیز کا غم اور کسی بات کی فکر دل میں نہ تھی۔ روپیے اشرفی کے بدلے ریوڑی اور مٹھائی اچھی لگتی تھی۔ سارا گھر، ماں باپ، بھائی بہن اس کو پیار کرتے تھے۔ پڑھنے کے لیے چھٹی کا وقت جلد آنے کی خوشی میں کتابیں بغل میں لیے مکتب میں چلا جاتا تھا۔ مکتب کا خیال آتے ہی اس کو اپنے ہم مکتب یاد آتے تھے۔ وہ زیادہ غمگین ہوتا تھا اور بے اختیار چلا اٹھتا تھا، ہائے وقت، ہائے وقت، گزرے ہوئے زمانے، افسوس کہ میں نے تجھے بہت دیر میں یاد کیا۔
پھر وہ اپنی جوانی کا زمانہ یاد کرتا تھا، اپنا سرخ سفید چہرہ، سڈول ڈیل، بھر بھرا بدن، رسیلی آنکھیں، موتی کی لڑی سے دانت، امنگ میں بھرا ہوا دل، جذبات انسانی کے جوشوں کی خوشی اسے یاد آتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھائے ہوئے زمانے میں ماں باپ جو نصیحت کرتے تھے، نیکی اور خدا پرستی کی بات بتاتے تھے، اور یہ کہتا تھا، "ہاں، ابھی بہت وقت ہے"، اور بڑھاپے کے آنے کا کبھی خیال بھی نہ کرتا تھا۔ اس کو یاد آتا تھا اور افسوس کرتا تھا کہ کیا اچھا ہوتا اگر جب ہی میں اس وقت کا خیال کرتا اور خدا پرستی اور نیکی سے اپنے دل کو سنوارتا اور موت کے لیے تیار رہتا۔ آہ، وقت گزر گیا، آہ، وقت گزر گیا، اب پچھتائے کیا ہوتا ہے۔ افسوس، میں نے آپ اپنے تئیں ہمیشہ یہ کہہ کر برباد کر دیا کہ ابھی وقت بہت ہے۔ صفحہ نمبر 7۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹٹول ٹٹول کر کھڑکی تک آیا۔ کھڑکی کھولی، دیکھا کہ رات ویسی ہی ڈراونی ہے، اندھیری گھٹا چھا رہی ہے، بجلی کی کڑک سے دل پھٹا جاتا ہے، ہولناک آندھی چل رہی ہے، درختوں کے پتے اڑتے ہیں اور ٹہنے ٹوٹتے ہیں۔ تب وہ چلا کر بولا، ہائے، ہائے، میری گزری ہوئی زندگی بھی ایسی ہی ڈراونی ہے جیسی یہ رات۔ یہ کہہ کر پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ اتنے میں اس کو اپنے ماں باپ، بھائی بہن، دوست آشنا یاد آئے، جن کی ہڈیاں قبروں میں گل کر خاک ہو چکی تھیں۔ ماں گویا محبت سے اس کو چھاتی سے لگائے آنکھوں میں آنسو بھرے کھڑی ہے، یہ کہتی ہوئی کہ ہائے بیٹا، وقت گزر گیا۔ باپ کا نورانی چہرہ اس کے سامنے ہے اور اس میں سے یہ آواز آتی ہے کہ کیوں بیٹا، ہم تمہارے ہی بھلے کے لیے نہ کہتے تھے؟ بھائی بہن دانتوں میں انگلی دیے ہوئے خاموش ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہے۔ دوست آشنا سب غمگین کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایسی حالت میں اس کو اپنی وہ باتیں یاد آتی تھیں جو اس نے نہایت بے پروائی اور بے مروتی اور کج خلقی سے اپنے ماں باپ، بھائی بہن، دوست آشنا کے ساتھ برتی تھیں۔ ماں کو رنجیدہ رکھنا، باپ کو ناراض کرنا، بھائی بہن سے بے مروت رہنا، دوست آشنا کے ساتھ ہمدردی نہ کرنا یاد آتا تھا، اور اس پر ان گلی ہڈیوں میں سے ایسی محبت کا دیکھنا اس کے دل کو پاش پاش کرتا تھا۔ اس کا دم چھاتی میں گھٹ جاتا تھا اور یہ کہہ کر چلا اٹھتا تھا کہ ہائے وقت نکل گیا، ہائے وقت نکل گیا، اب کیوں کر اس کا بدلہ ہو۔ وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کی طرف دوڑا اور ٹکراتا لڑکھڑاتا کھڑکی تک پہنچا۔ اس کو کھولا اور دیکھا کہ ہوا کچھ ٹھہری ہے اور بجلی کی کڑک کچھ تھمی ہے، پر رات ویسی ہی اندھیری ہے۔ اس کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی اور پھر وہ اپنی جگہ آ بیٹھا۔ صفحہ نمبر 8۔ اتنے میں اس کو اپنا ادھیڑ پن یاد آیا، جس میں کہ نہ وہ جوانی رہتی تھی اور نہ وہ جوانی کا جوبن، نہ وہ دل رہا تھا اور نہ دل کے ولولوں کا جوش۔ اس نے اپنی اس نیکی کے زمانے کو یاد کیا جس میں وہ بنسبت بدی کے نیکی کی طرف زیادہ مائل تھا۔
وہ اپنا روزہ رکھنا، نمازیں پڑھنی، حج کرنا، زکوٰۃ دینی، بھوکوں کو کھانا کھلانا، مسجدیں اور کنویں بنوانا یاد کر اپنے دل کو تسلی دیتا تھا۔ فقیروں اور درویشوں کو جن کی خدمت کی تھی، اپنے پیروں کی جن سے بیعت کی تھی، اپنی مدد کو پکارتا تھا، مگر دل کی بے قراری نہیں جاتی تھی۔ وہ دیکھتا تھا کہ اس کے ذاتی اعمال کا اسی تک خاتمہ ہے۔ بھوکے پھر ویسے ہی بھوکے ہیں، مسجدیں ٹوٹ کر یا تو کھنڈر ہیں اور یا پھر ویسی ہی جنگل ہیں، کنویں اندھے پڑے ہیں، نہ پیر اور نہ فقیر، کوئی اس کی آواز نہیں سنتا اور نہ مدد کرتا ہے۔ اس کا دل پھر گھبراتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا جو تمام فانی چیزوں پر دل لگایا؟ یہ پچھلی سمجھ پہلے ہی کیوں نہ سوجھی؟ اب کچھ بس نہیں چلتا، اور پھر یہ کہہ کر چلا اٹھا، ہائے وقت، ہائے وقت، میں نے تجھ کو کیوں کھو دیا؟ وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کی طرف دوڑا۔ اس کے پٹ کھولے تو دیکھا کہ آسمان صاف ہے، آندھی تھم گئی ہے، گھٹا کھل گئی ہے، تارے نکل آئے ہیں۔ ان کی چمک سے اندھیرا ابھی کچھ کم ہو گیا ہے۔ وہ دل بہلانے کے لیے تاروں بھری رات کو دیکھ رہا تھا کہ یکا یک اس کو آسمان کے بیچ میں ایک روشنی دکھائی دی، اور اس میں ایک خوبصورت دلہن نظر آئی۔ اس نے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنا شروع کیا۔ جوں جوں وہ اسے دیکھتا تھا، وہ قریب ہوتی جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ اس کے بہت پاس آ گئی۔ وہ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور نہایت پاک دل اور محبت کے لہجے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ بولی، میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں۔ اس نے پوچھا کہ تمہاری تسخیر کا بھی کوئی عمل ہے؟ وہ بولی، ہاں ہے، نہایت آسان پر بہت مشکل۔ جو کوئی خدا کے فرض اس بدوی کی طرح جس نے کہا کہ وَلَلَّہ لا أَزْيَدُ وَلَا أَنْقَصُ ادا کر کر انسان کی بھلائی اور اس کی بہتری میں صحیح کرے، اس کی میں مسخر ہوتی ہوں۔ دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، انسان ہی ایسی چیز ہے جو آخر تک رہے گا۔ بس جو بھلائی کے انسان کی بہتری کے لیے کی جاتی ہے، وہی نسل در نسل آخر تک چلی آتی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی تک ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی موت ان سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے۔ مادی چیزیں بھی چند روز میں فنا ہو جاتی ہیں، مگر انسان کی بھلائی آخر تک جاری رہتی ہے۔ میں تمام انسانوں کی روح ہوں۔ جو مجھ کو تسخیر کرنا چاہے، انسان کی بھلائی میں کوشش کرے، کم سے کم اپنی قوم کی بھلائی میں تو دل و جان و مال سے سائی ہو۔ یہ کہہ کر وہ دلہن غائب ہو گئی اور بڈھا پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ اب پھر اس نے اپنا پچھلا زمانہ یاد کیا اور دیکھا کہ اس نے اپنی 55 برس کی عمر میں کوئی کام بھی انسان کی بھلائی اور کم سے کم اپنی قومی بھلائی کا نہیں کیا تھا۔ اس کے تمام کام ذاتی غرض پر مبنی تھے۔ نیک کام جو کیے تھے، ثواب کے لالچ اور گویا خدا کو رشوت دینے کی نظر سے کیے تھے۔ خاص قومی بھلائی کی خالص نیت سے
کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ صفحہ نمبر 9۔ اپنا حال سوچ کر وہ اس دل فریب دلہن کے ملنے سے مایوس ہوا۔ اپنا آخر زمانہ دیکھ کر آئندہ کرنے کی بھی کچھ امید نہ پائی۔ تب تو نہایت مایوسی کی حالت میں بے قرار ہو کر چلا اٹھا، ہائے وقت، ہائے وقت، کیا پھر تجھے میں بلا سکتا ہوں؟ ہائے، میں 10,000 دینارے دیتا اگر وقت پھر آتا اور میں جوان ہو سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک آہ سرد بھری اور بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس کے کانوں میں میٹھی میٹھی باتوں کی آواز آنے لگی۔ اس کی پیاری ماں اس کے پاس آ کھڑی ہوئیں، اس کو گلے لگا کر اس کی ببی لی۔ اس کا باپ اس کو دکھائی دیا۔ چھوٹے چھوٹے بھائی بہن اس کے گرد آ کھڑے ہوئے۔ ماں نے کہا، بیٹا، کیوں برس کے برس دن روتا ہے؟ کیوں تو بے قرار ہے؟ کس لیے تیری ہچکی بندھ گئی ہے؟ اٹھ، منہ ہاتھ دھو، کپڑے پہن، 9 روز کی خوشی منا۔ تیرے بھائی بہن تیرے منتظر کھڑے ہیں۔ تب وہ لڑکا جاگا اور سمجھا کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں بڈھا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا سارا خواب اپنی ماں سے کہا۔ اس نے سن کر اس کو جواب دیا، بیٹا، بس تو ایسا مت کر جیسا کہ اس پشیمان بڈھے نے کیا، بلکہ ایسا کر جیسا تیری دلہن نے تجھ سے کہا۔ صفحہ نمبر 10۔ یہ سن کر وہ لڑکا پلنگ پر سے کود پڑا اور نہایت خوشی سے پکارا، اوہ، یہی میری زندگی کا پہلا دن ہے۔ میں کبھی اس بڈھے کی طرح نہ پچھتاؤں گا، اور ضرور اس دلہن کو بیاہوں گا جس نے ایسا خوبصورت اپنا چہرہ مجھ کو دکھلایا اور ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی اپنا نام بتلایا۔ او خدا، او خدا، تو میری مدد کر، آمین۔ بس اے میرے پیارے نوجوان ہم وطنوں، اور اے میری قوم کے بچوں، اپنی قوم کی بھلائی پر کوشش کرو تاکہ آخر وقت میں اس بڈھے کی طرح نہ پچھتاؤ۔ ہمارا زمانہ تو آخر ہے۔ اب خدا سے یہ دعا ہے کہ کوئی نوجوان اٹھے اور اپنی قوم کی بھلائی میں کوشش کرے۔ آمین۔ سر سید احمد خان۔ صفحہ نمبر 11۔ مشق۔ لفظ و معنی: مکتب، مدرسہ، کج خلقی، مزاج کا کڑوا پن، روکھا پن، بیعت کرنا، مرید بننا، اطاعت کا عہد لینا، تسخیر، قابو میں کرنا، فتح کرنا۔ بدوی، عرب کے وہ باشندے جو گھر نہیں بناتے، ریگستانوں میں رہتے ہیں اور زیادہ تر زندگی اونٹوں پر یا خیمے میں گزارتے ہیں۔ واللہ لا ازید ولا انقص۔ ایک عربی فقرہ، خدا کی قسم، نہ میں زیادہ کروں گا اور نہ کم۔ سعی، کوشش، سعی، کوشش کرنے والا، مبنی، منحصر، پشیمان۔ شرمندہ، پچھتانے والا۔ صفحہ نمبر 12۔ عملی کام، غور کرنے کی بات۔ سر سید اپنے زمانے کے مفکر اور مسلح تھے۔ ان کی نثر میں وہی سنجیدگی، وزن اور وقار ہے جو ان کے کردار میں تھا۔ اس مضمون میں سر سید کا اسلوب بڑا افسانوی ہے۔
آخری اقتباس سے قبل یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ سر سید کی کہانی کا ہیرو کوئی بوڑھا نہیں بلکہ ایک کم عمر لڑکا ہے۔ سر سید وقت کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھتے تھے اور اپنی تحریروں کے ذریعے وہ قوم کے نوجوانوں کو وقت کی قدر و قیمت کا احساس دلاتے رہتے تھے۔ سوالوں کے جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، بوڑھا اپنی جوانی کے زمانے کو کن لفظوں میں یاد کرتا ہے؟ سوال نمبر 2، سر سید نے برس کی آخر رات کا ذکر کس طرح کیا ہے؟ سوال نمبر 3، بوڑھے کو جو خوبصورت دلہن نظر آئی اس سے مصنف کی کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 4، ماں نے لڑکے کو کیا نصیحت کی؟ سوال نمبر 5، لڑکے نے کیا عہد کیا؟ سوال نمبر 6، آخری پیراگراف میں سر سید نے قوم کے نوجوانوں کو کیا نصیحت کی ہے؟ سبق کی بلند خوانی کیجیے۔ مضمون میں نیکی بدی، آسان مشکل جیسے متضاد الفاظ ایک ساتھ استعمال کیے گئے ہیں۔ آپ اسی طرح کے کچھ متضاد الفاظ سوچ کر لکھیے۔ مندرجہ ذیل محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ دل پاش پاش ہونا، ہچکی بندھنا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا۔ مندرجہ ذیل لفظوں میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کیجیے۔ اندھیرا، زندگی، آشنا، جوبن، کھڑکی، گھٹا، بجلی، بادل۔ نوائے اردو بھاگ 1 کا پہلا سبق یہاں ختم ہوا۔ اس کے بعد سبق 2 آتا ہے۔ پرستوتی سی